रहे हैं, जो कि एक बड़ा मोतबर इदारा है, उसकी जो सेनेटर्स हों वो एक साफ़ और शफाफ तरीके से मेंबर बने, क्योंकि जब इतने बड़े इदारे के मेंबरान की इलेक्शन पे सवालिया निशान उठेंगे तो उनकी जो वो इखलाकी हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ होती है। और साथ ही साथ में वो लोग जो पैसे के ज़ोर पर आते हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने मफादात का या अपने ग्रोही मफादात का, अपनी बिज़नेस का, उसके ख़िलाफ़ कोई कानून साज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ज़ाती मफादात उनके आड़े आते हैं। नतीजतन फ़ैसले मेरिट पर मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए नहीं हो पाते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तब्दीली का एक अलमबरदार है, क्योंकि हमने यही देखा है कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से तमाम तर वसाइल होते हुए वो मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर एक वो तरक्की नहीं कर सका जिसका कि वो हकदार है, और उसकी शुरुआत पार्लियामेंट से होती हैं। इसी सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट गए, आइन की दफ़ा 226 की वजाहत चाहिए, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया, सदारती रेफरेंस किया, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि अमली तौर पर क्या इक़दामात किए जाएं, और उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आइन की तशरीह करने का वाहिद प्लेटफॉर्म है, वो उस पे हमारी रहनुमाई करे। और आज का जो फ़ैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला है, जिसमें कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि इलेक्शंस जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की, वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के फ़ैसले की रोशनी में वो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, जिस सूरत में भी हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि वक्त के तकाज़े और हैं, हमारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो और हैं। आइन की जो तशरीह हमारी हुकूमत ने मांगी वो एक बहुत ही अहम फ़ैसला था, एक बहुत अच्छा फ़ैसला था, और हमारी पार्टी इमरान ख़ान की जो 22 साला जदोजहद है, ये उसकी एक बड़ी अहम एक माइलस्टोन है, जिसमें कि हम इसी नज़रिए से लेकर निकले थे कि पाकिस्तान में जो शफाफियत है, करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये वो इक़दामात हैं जो कि अमली इक़दामात हैं जो कि हमारी हुकूमत ने लिए हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी कॉज़ है, जिसकी वजह से उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से हम एक मुसलसल एक जंग लड़ रहे हैं।
وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے, اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ, شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا. اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے, دھونس کی سیاست کی ہے, ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے, وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے, یعنی تاریخ کے بائیں جانب, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی, جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل, شفافیت کا عمل, ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے, قابلیت پہ آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم, چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو, اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں. تو اپوزیشن پرانا پاکستان جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں. عوامی نمائندے, جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے, جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں. اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن, وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے, جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے, اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں, کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے, وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا, اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں, جو بھی عوام کے نمائندے ہوں, وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ, ایک قابل شخص ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا, چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو, ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو, جو کہ محنتی ہو, جو کہ ایماندار ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے, کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں, اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں, وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے. اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ, تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے, لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے, اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے, اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں, اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. شبلی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, اگر وہ بار کوڈ بھی نہیں نکالتے, وہ سیریل نمبر بھی نکالتے, اور روایتی انداز میں جیسے کہ کیا سیکرٹ بیلٹ سے چلا کرتے ہیں, تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا, اس پہ بھی بات کر لیجیے. دوسرا, آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, کمران بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے, 10 کی کیپیسٹی ہے, 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں. اس طرح اپوزیشن 2 سیٹیں جیت سکتے ہیں, انہوں نے 5 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی امتحان میں, آپ بھی امتحان میں, لگتا تو یہ کچھ ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے, ہماری پارٹی کا, ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ. جی، دوسرا کوشچن جو ہے، دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں. پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ عدوی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں، انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا، ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف. یہ بتائیں کہ اپنے ارکان کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائے؟ بالکل جی، ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے، اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں. بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں، MQM آپ کی اتحادی ہے، مسلم لیگ کاف آپ کی اتحادی ہے، 1-2 اور چھوٹی پارٹی آپ کی اتحادی ہے. اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی. تب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب، ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے. سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی، لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے ہی، میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پہلی بات 2 باتیں اہم ترین، ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی. وہ ایک جج نے ٹھیک ہے نا، لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج، یہ وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اس طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے، سیریل نمبر ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر سر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ CPI کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، ابھی آپ نے کہا ہے. جی بالکل. اقوام مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں، ارب پتی کینڈیڈیٹ ہے. عمران خان کا نظریہ ارب پتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا. تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. نہیں، پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے، لیکن نہیں، میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، وہ کہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے. یہ بالکل یہ ایک بحث، بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان. تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبرز ہیں، تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ تو میتھمیٹکس ہے
اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو پھر تو آپ کی منطق ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ان اپوزیشن کے جو ممبران ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہدایت پہ بالکل حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ قابل ایماندار شخص ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ پورے اترتے ہیں، ہم ان کو جو ہے تو انشاءاللہ ان کو جتائیں گے اور ووٹس ان کے اس میں پڑیں گے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے حصے، پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ کس کس کو ووٹ دیا گیا. دیکھیں جی، سینٹ الیکشن ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں کہ بڑی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 5 6 8 اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کس کس کو ٹکٹ دے گی. کچھ مخصوص ٹکٹس ہیں انہی کو ہی دے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پارٹی کے فیصلے کو ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اندر جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جی شبلی صاحب یہ بتائیں کہ مریم آپ ادھر خیبر اسمبلی کی ہم بات کریں، سادہ اکثریت ہے اس میں اپوزیشن جنرل میں ووٹ دے سکتی ہے، حکومت 5 دے سکتی ہے. وہی بات دہرا رہا ہوں، میں نے 6 کھڑے کیے ہیں. اگر ان 6 بندوں میں سے سیکنڈ نمبر آپ لوگ کو نکالے، اس کو اگر اپوزیشن کے ووٹ پڑے تو کیا یہ ہاف سیٹنگ کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اگر وہی ووٹ حکومت کی اپوزیشن کے کسی امیدوار کو پڑے، وہ دیکھیں بات یہ کہ کون سا اچھا ووٹ ہے کون سا برا ووٹ، وہ ذرا بتائیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں پریفرنسز ہوتی ہیں، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 5واں نمبر. تو اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنی سیکنڈ پریفرنس بھی دے سکتے ہیں، تھرڈ پریفرنس دے سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اور ایک خاص اس کے بعد وہ ووٹ ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن کی طرف چلے جائیں. مریم نواز کی اسپیچ کمنٹ آئی تھی کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور ہمارے مقاصد حل ہو جائیں گے. اس بارے میں ذرا بتائیں. اور دوسری یہ کہ یہ اپوزیشن الیکشن کمیشن جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر اس کے اگینسٹ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ، اگر اس پہ ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں، جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے کہ انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے وہ شاید نہ ہو، تو ہم نے تو ان کی پوری تحریک میں یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کے جتنے بھی مقاصد تھے وہ اس میں وہ حاصل کر نہیں سکے. انہوں نے کہا تھا استعفے دیں گے، وہ استعفوں کی بات نہیں، الٹا الیکشن میں کہ الیکشنز کو وہ کریں گے، ضمنی الیکشن میں بھی ہر ایک میں وہ کھڑے ہوئے. دیکھیں، جو اپوزیشن ہے نا، خاص طور پہ PMLN، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کی منشا کے مطابق ہوں، بیکاز ماضی میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ پیسے کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے فیصلے، اور اپنے لوگ لگائے فیصلے اپنے اس میں دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کتنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہا ہے. اسی طرح جو ججز ہیں وہ عدالتیں آزاد ہیں، جو فیصلے دے رہی ہیں اس میں کئی فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے ہیں. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ PMLN نون یا مریم نواز کہتی ہیں کہ جو فیصلے ہمارے حق میں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ہمارے مخالف فیصلہ آ جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ بچگانہ اور یہ خود غرضانہ ایک رویہ ہے جس کی کہ ہم ہمیشہ مزاحمت کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ سے 10 الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ایک قدم قرار دے دیا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ انہوں نے پھر نہیں دیا. جی، تحریک انصاف نے کہا ہے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اگر لاہور ہائی کورٹ سے آپ رجوع کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کا فیصلہ مسترد ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو اپیل کرنا یہ حق بنتا ہے. کسی بھی فیصلے کے خلاف جو قانونی پروسیجر ہے اس میں اگر ہم نے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حقائق ہیں جو کہ نہیں وہ سنے گئے یا سمجھے گئے، یا اس کا وہ قلیل وقت کی وجہ سے وہ نہیں کیا گیا، تو جو بھی فیصلہ آئے گا ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہے تو اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، اداروں پہ ہمارا ایمان ہے اور انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہمیں قبول ہوگا. میں صرف آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں. کل کی پریس کانفرنس میں بڑا ایک میں نے کچھ ریویلیشنز کی تھی. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ MPAs کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے.
ان کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے سامنے بھی واضح ہو کہ یہ جو دونس داندلی اور کرپٹ ذہنیت کی جو لوگ ہیں. کل مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنے جذباتی ہیں, تو اسی وجہ سے ہم جذباتی ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت جلد پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منتخب نمائندگان کو مختلف ہیلوں اور حربوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک آخری سوال, کیا سینٹ انتخابات کے بعد ہم کوئی پیکج دیکھ سکیں گے, جیسے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد ہم نے ستارہ یاز کی شکل میں پیکج دیکھا جن کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا ہے, کیا اس طرح پیکیجز